अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब और कैसे गुजर रहा है आपका आज का दिन? हमारी तरफ तो आज हल्की हल्की बारिश हुई है। पता नहीं आपके यहाँ का कैसा मौसम है, हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जनाब, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपका सिलसिलेवार नावल कहीं प्यार ना हो जाए की एपिसोड 33 एंड 34। जी जनाब, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल डबल एपिसोड। यकीनन आपको मज़ा आएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर जल्दी से चलते हैं नॉवेल कहीं प्यार ना हो जाए की तरफ। सिमी ने एक आखिरी निगाह उन दोनों पर डालते हुए मुस्कुराकर सर झटका और इग्निशन में चाबी घुमाई। गाड़ी स्टार्ट करने के साथ ही पता नहीं गार्ड को या बारिश में भीगते इन नफूस को मुतवज्जा करने के लिए उसने अच्छा खासा हॉर्न बजाया। हालांकि हॉर्न की पहली आवाज़ पे ही एहतशाम आगा झट से उस लड़की से जुदा होता मुताज्जब निगाहों से पोर्च में खड़ी उस गाड़ी को देख रहा था, जिसकी लाइट्स अब ऑन थीं और जिसकी ड्राइविंग सीट पर सिमी बैठा हुआ था, जो उसे देखकर बत्ती से निकाले हाथ हिला रहा था। एहतशाम ने सारा को कलाई से पकड़ कर घसीटा और खसियाना सा होता उससे हम कलाम था। चलो अंदर, दिसंबर की बारिश में भला कौन भीगता है पागल लड़की। अच्छा, तो मैं अब समझा कि ये तुम दोनों की मिली भगत थी। एहतशाम उसे डांटते हुए सिमी की गाड़ी की तरफ कदम बढ़ा रहा था। गार्ड भी मुसलसल बजते हॉर्न पर विला के बैकयार्ड में बने अपने क्वार्टर से छतरी लिए निकला और गेट खोल दिया। आमतौर पर वो गेट के पास ही मौजूद रहता था, मगर अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी जिसकी वजह से सर्दी बढ़ गई थी, इसीलिए वो अंदर चला गया था। जबकि एहतशाम सिरस से सिमी की खबर लेने को आगे बढ़ा, मगर उसके साथ एनी को बैठे देखकर उसके कदम वहीं रुक गए और वो खामोश हो रहा, बस बेबसी से दांत कचकचाता रह गया। देख रही है मिस एनी, मेरा दोस्त कितना शरीफ इंसान है। आज के दौर में ऐसा नायाब लड़का चिराग क्या 100 वाट का बल्ब लिए भी ढूंढो तो नहीं मिलेगा। समझाओ अपनी दोस्त को कि कदर करे इस हीरे की, जिसकी कदर हम जैसे जौहरी से ज़्यादा भला कौन जानेगा। सिमी ने एनी के सामने एहतशाम की शान में कसीदा पढ़ा, साथ ही उसकी दोस्त की नाकदरी वाले रवैये को भी मद्देनज़र रखते हुए बात की। जी वाकई, वो तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी साथ वाली सीट पर बैठे शख्स का ही मवाजना कर लूँ तो समझ जाऊंगी कि वाकई एहतशाम भाई गौहरे नायाब इंसान हैं। एनी ने भवें उचकाते बेपरवाही से साथ बैठे शख्स की कदर बड़े आराम से घटा दी थी। मान लेता हूँ, क्योंकि सामने एहतशाम आगा खड़ा है जिससे हमारा भला क्या मवाजना। मुझे यही खुशी बहुत है कि मैं उसका दोस्त हूँ। कभी ना कभी तो हम भी उनकी सोबत इख्तियार करके सुधर ही जाएंगे। सिमी ने एहतशाम आगा को देखकर मसरूर कुन लहजे में कहा, जैसे एहतशाम की दोस्ती उसके लिए बाइस फ़ख्र हो। अब तस्लीम कर लो कि तुम्हारी फ़र्स्ट और लास्ट चॉइस यही लड़की है जो इस वक्त तुम्हारे पहलू में खड़ी है और तुम उससे खुद से भी ज़्यादा चाहते हो। सिमी ने बैक गियर लगाते हुए गाड़ी के डोर से सर निकाले हुए गला फाड़ कर कहा, जबकि एहतशाम का जी चाहा कि उसके जज्बात को यूं सरेआम उछालने पर वो दीवार के साथ पड़ा गमला उठाए और सिमी साहब के सर पर दे मारे, लेकिन वो जब्त ही कर गया क्योंकि उसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं था। वो लोग चले गए थे। गार्ड भी गेट बंद किए फिर से अपने क्वार्टर की तरफ पलट गया था। सारा अभी भी इस शख्स को बेयकीनी से टिकटिकी बांधे तके जा रही थी। जब सिमी के जाने के बाद एहतशाम उसकी तरफ मुड़ा, सवालिया निगाहों से उसे देखकर गर्दन हिलाई, जैसे पूछ रहा हो कि क्या देख रही हो। कुछ नहीं, सारा मुस्कुराते हुए नज़रें झुका गई। सिमी की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, इसको तो बेवजह बोलने की आदत है, बेपर की उड़ाता है, बस सोचे समझे बगैर कुछ भी बोल देता है। एहतशाम ने नज़रें चुराते हुए कहा, जबकि सारा ने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की जो कुछ और ही कह रही थी, लेकिन वो शख्स हर बार अपनी आंखों में नाचती ख्वाहिशों और सर उठाते सपनों की नफ़ी क्यों करता था। एहतशाम, सारा ने उस पर निगाहें मरकूज़ किए हुए उसे देखा। क्या? एहतशाम हनूज़ नज़रें चुराने की कोशिश कर रहा था, जब भी अपने बालों में उंगलियां फेरे पानी गिरा रहा था। आप मुझसे इतना कतराते क्यों हैं, जबकि आपकी आंखों में आपके दिल का हाल साफ साफ तौर पर दर्ज होता है। सारा ने उसके रूबरू खड़े होते हुए पूछा। अच्छा, तुम कब से आंखें पड़ने लगी? एहतशाम ने अपने तासुरात छुपाने की सही करते हुए तीखी नज़रों से पूछा।
جب سے ایک کھڑوس شخص سے واسطہ پڑا ہے۔ سارا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے آخر اس راز سے بھی پردہ فاش کر دیا تھا۔ لگتا ہے آج کل افسانے پڑھنے لگی ہو، جب ہی افسانوی باتوں اور رومانوی لہجوں میں بات کرنے لگی ہو۔ افسانی دنیا میں جی رہی ہو تو کہوں گا کہ اس سراب سے باہر نکل آؤ۔ حقیقت کی دنیا اس سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ احتشام رخ موڑے بارش پر نگاہیں جمائے ہوئے کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اتنی جلدی اپنے تاثرات کی بھنک اس پر پڑنے دے۔ مجھے بھی لگتا تھا کہ حقیقت کی دنیا تلخیوں سے بھری پڑی ہے، لیکن اب سے ایسا نہیں لگے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے شرمائی اور دوسرے ہی پل اس کی دوسری بات کا جواب بھی دینے لگی۔ اور سراب میں تو آپ رکھنا چاہتے ہیں مجھے، پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ اپنے دل کی بات زبان پر لانے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ یا پھر میں مان لوں کہ سمی بھائی کی بات میں کوئی سچائی نہیں تھی، بلکہ آپ کا دل تو آج بھی آشا کے لیے دھڑکتا ہے۔ سارا کی مسکراہٹ کی جگہ تعصب بھرے لہجے نے لے لی تھی، جبکہ احتشام آغا آشا کے نام پر یک لخت ہی اس کی جانب مڑا تھا۔ اس نے سرد نگاہ سارا پر ڈالی۔ آئندہ اس کا نام بھی مت لینا میرے سامنے۔ چلو اندر، دیکھو تو سردی سے کیسے کانپ رہی ہو، ٹھنڈ لگ گئی تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ میں آگے چلتا ہوں، تاکہ کوئی سامنے بھی ہو تو مجھ سے ٹکرائے گا تو میرے پیچھے ہی رہنا، میں کوئی بہانہ بنا لوں گا، تم خاموش رہنا۔ احتشام پہلی بار آج اپنے غصے کو پی گیا تھا اور بات بدلتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ آج بھی یقین و بے یقینی کی کیفیت کے درمیان ڈولتی رہ گئی۔ خاموشی سے سر جھٹکے وہ اس چوڑے وجود والے مرد کے پیچھے چھپ گئی تھی اور اس کی بیت میں چلنے لگی تھی۔ شاید فی الحال کوئی بھی نہیں تھا اور سب بی جان کے کمرے میں ہی موجود تھے۔ احتشام سارا کو اس کے کمرے تک چھوڑ کر جیسے ہی سیڑھیوں کی طرف آیا تو اندر سے حمیرہ نکلی تھیں۔ شام بیٹا، کہاں سے آ رہے ہو؟ کیا بارش میں بھیگتے رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ تم پر ٹھنڈ کتنی جلدی اثر کرتی ہے، کتنی جلدی بیمار پڑ جاتے ہو۔ اپنی نفیس طبیعت کے بارے میں جانتے ہوئے بھی تم جان بوجھ کر اتنی ٹھنڈ میں بھیگتے رہے ہو۔ حد ہو گئی بیٹا، تم ایسے لاپرواہ پہلے تو کبھی بھی نہیں تھے۔ حمیرہ جو بی جان کے کمرے سے کچن کی طرف آ رہی تھیں، لیکن سامنے سیڑھیوں کے پاس احتشام کے بھیگے کپڑوں اور بالوں کو دیکھ کر سمجھی کہ وہ ابھی باہر سے آ رہا ہے، جب ہی خفگی بھرے انداز میں سرزنش کرنے لگی۔ کچھ نہیں ہوگا، ڈونٹ وری، جس کی اتنی کیئرنگ موم ہو اسے بھلا کیا ہوگا؟ احتشام نے دور کھڑے ان کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماں کے کپڑے بھی خراب کرے اور انہیں ٹھنڈ لگ جائے۔ اچھا اب شاباش، جلدی سے چینج کر لو، میں سارا سے کہتی ہوں تمہارے لیے سو بنا دیتی ہے۔ حمیرہ نے پیار سے بیٹے کے گال سہلاتے ہوئے کہا، نہیں موما، اس کی ضرورت نہیں ہے، اسے زحمت نہیں دیجیے گا۔ احتشام نے پھر سے نظریں چرائیں۔ زحمت کہے کہ بھلا بیویوں کو اپنے شوہر کی کام کرنا اچھا لگتا ہے، اور ایسے ہی تو ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت بھی بڑھتی ہے۔ دیکھنا تو وہ کتنی محبت سے بنائے گی، اور اگر تم اتنی ہی چاہت سے صلاح دو گے تو ایسے ہی تم دونوں کے درمیان جو دوریوں کی دیوار حائل ہے وہ گر جائے گی۔ حمیرہ نے لسان سے بیٹے کو سمجھایا۔ میرا خیال ہے مجھے اب چلنا چاہیے۔ احتشام کو چھینکیں آنے لگی تھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اوپر چلا گیا تھا، جبکہ حمیرہ اس کے لیے فکر مند ہوتی ہوئی کچن کی طرف آ گئیں۔ اس لڑکی کو پھر سے ہوش آیا تھا۔ سامنے صوفے پہ خرم ہی بیٹھا تھا، جو اس کے ہوش میں آتے ہی اس کے پاس چلا آیا۔ آشا، کیسی طبیعت ہے باپ کی؟ خرم نے اس کے بیڈ کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ کیسے ہوا یہ سب؟ مجھے یہاں کون لایا اور احمر کہاں ہے؟ آشا کے تاثرات سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ذہن پر زور دے کر کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جب ہی اس نے سامنے کھڑے شخص سے کئی سوال کر ڈالے اور آخری سوال پر خرم کی طرف دیکھا۔ آپ ٹھیک ہو جائیں پھر میں آپ کو سب کچھ تفصیل سے بتاؤں گا، ابھی آپ زیادہ مت سوچیں۔ خرم کے چہرے پر فکر مندی نمایاں طور پر درج تھی۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس کی خاطر رت جگہ بھی کاٹ چکا ہے۔ پلیز مجھے بتائیں، مجھے ابھی جاننا ہے، خدا کے لیے بتائیے۔ آشا نے ملتجی آنکھوں سے اسے دیکھا تو اس کے پاس بتانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ جس روز آپ کی مہندی کا فنکشن تھا، اس روز احمد نے مجھے کال کر کے بتایا تھا کہ آپ احتشام سے شادی نہیں کرنا چاہتی، بلکہ آپ تو احمد کو پسند کرتی ہیں اور شادی بھی اسی سے ہی کرنا چاہتی ہیں۔ اس بات کے ساتھ خرم کا مارے ضبط کے جبڑا بھیج گیا اور سارا تو بس ہمنو کوئی کی طرح اس کا چہرہ تکتی رہ گئی۔
کچھ ثانیے کی خاموشی کے بعد اس نے پھر سے بات جاری رکھی۔ اس سے میری مدد مانگی کہ میں اپنے فارم ہاؤس پر کچھ روز آپ کو روک لوں اور آپ کا نکاح احمد سے کروا دوں۔ آپ کی خوشی کے لیے میں راضی ہو گیا تھا۔ میری حامی بھرنے پر احمد نے بتایا کہ وہ آپ کو سیلون سے لے کر کچھ دیر تک نکل پڑے گا، اور یہ کہ میں ایک ڈرائیور اور کچھ گارڈز بھیج دوں تاکہ ہم لوگ راستے میں گاڑی ایکسچینج کر لیں۔ راستے میں اگر کہیں گھر والے ہوں بھی تو ہمیں تمہاری گاڑی میں دیکھ کر پہچان ہی نہ سکیں۔ گارڈز کی بجائے میں خود ڈرائیور کے ساتھ نکل پڑا کہ شہر میں بابا کا بہت نام ہے، اگر پولیس والوں نے بھی راستے میں تنگ کیا تو بابا کا حوالہ دے کر جان چھڑوا لیں گے۔ ہم لوگ راستے میں ہی تھے جب احمد نے بتایا کہ آپ کی گاڑی کے پیچھے کچھ لوگ ہیں جو مسلسل آپ کا پیچھا کر رہے ہیں۔ چونکہ درمیان میں کچھ راستہ ایسا بھی تھا جو سنسان اور ویران تھا، اس لیے وہ فائرنگ بھی کرتے جا رہے تھے۔ احمد کا خیال تھا کہ یہ بندے احتشام آغا کے بھیجے ہوئے ہیں۔ انہوں نے آپ کی گاڑی کے ٹائر پر فائر کیے تو احمد کو گاڑی روکنا پڑی۔ بس یہیں تک میرا رابطہ احمد سے تھا۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں گیا ہے، لیکن تب ہم لوگ اس کی بتائی گئی لوکیشن کے قریب ہی تھے۔ میں نے پریشانی میں ڈرائیور سے گاڑی بھگانے کو کہا۔ جب ہم اس ویران سڑک پر پہنچے تو آپ سامنے سے بھاگتی ہوئی آ کر ہماری گاڑی سے ایک دم ہی ٹکرائی تھیں اور پھر ٹکراتے ہی گر کر بے ہوش ہو گئی تھیں۔ ڈرائیور کے بروقت بریک لگانے سے بچت ہو گئی، ورنہ بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ آپ کے پیچھے کچھ لوگ بھی بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ میں نے تیزی سے گاڑی سے نکل کر ان پر فائرنگ کی، لیکن وہ وہاں سے بھاگ نکلے تھے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ احمد کو دیکھے، تب تک میں نے آپ کو سڑک سے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا۔ اتنے میں ڈرائیور بھی آ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہاں ایک گاڑی کھڑی ہے جو شاید احمد صاحب کی ہی لگتی ہے، لیکن احمد صاحب کا دور دور تک کوئی نام نشان نہیں۔ احمد کی گاڑی تو میں نے ڈرائیور سے کہہ کر ریپیئر کروا کر باجوہ کاٹیج میں بھجوا دی ہے، لیکن احمد کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں نے بارہا اس کا نمبر بھی ٹرائی کیا، لیکن وہ ہر بار بند ہی ملا۔ پولیس کو بھی اطلاع نہیں دے سکتا کیونکہ یہ کام گھر والے کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں ان کی عزت نہیں اچھالنا چاہتا۔ خرم نے چہرے کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ اسے تمام رداعت سنا ڈالی تھی۔ احتشام؟ ٹی وی اسکرین پر چلتی خبر پھر ذہن میں آ کر اٹک گئی تھی۔ آشا نے بے خیالی میں کس کرب سے اس شخص کا نام پکارا تھا۔ نیوز میں بتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنی کزن جس کے ساتھ ان کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی شادی کر لی ہے۔ خرم سمجھا شاید وہ احتشام کی بابت اس سے استفسار کر رہی ہے۔ مجھے گھر جانا ہے، ابھی اسی وقت۔ آشا نے اٹھنے کی کوشش کی تو بازو کا درد بڑھنے لگا، لیکن وہ بضد تھے۔ پلیز آشا، تحمل سے کام لیجیے۔ اس حالت میں ڈاکٹر صاحب کو ڈسچارج نہیں دے سکتے۔ آپ ٹھیک ہو جائیں، میں وعدہ کرتا ہوں میں خود آپ کو لے کر چلوں گا۔ خرم نے اس کی تکلیف پر مضطرب ہونے کے ساتھ ساتھ اسے تسلی بھی دی۔ میں یہاں پڑی رہی تو مر جاؤں گی، مجھے جانا ہی ہوگا۔ وہ نیوز پہ جھوٹ بول رہے تھے، سراسر جھوٹ بول رہے تھے۔ بوا کو کچھ نہیں ہو سکتا، مجھے ان کے پاس جانا ہے، مجھے ان سب سے معافی مانگنی ہے، مجھے انہیں بتانا ہے کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ احمد مجھے زبردستی بندی بنا کر لے جا رہا تھا اپنے ساتھ، جبکہ میں اس بات پر رضامند نہیں تھی، لیکن اسے ہمیشہ کی طرح میری ایک نہیں سنی۔ جو اس کے دل میں آیا اس نے وہی کیا۔ پلیز مجھے لے جائیں، مجھے سب سے ملنا ہے۔ احتشام کو بھی تو سچ بتانا چاہتی ہوں، وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آشا اب سے سکنے لگی تھی۔ خرم کے پاس ڈاکٹر کو بلانے کے سوا کوئی اور حل نہیں تھا۔ ڈاکٹر نرس کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا اور آشا کی موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے اسے سکون کا انجیکشن لگا دیا، جبکہ خرم اسے تکلیف میں دیکھ کر سختی سے مٹھیاں بھیجے ضبط کی انتہاؤں پہ کھڑا تھا۔ سارا چینج کر کے باہر نکلی تو زیبا اسے بلانے پہنچی ہوئی تھی۔ سارا بی بی، آپ کو حمیرہ بی بی بلا رہی ہیں کچن میں۔ ٹھیک ہے تم چلو، میں آ رہی ہوں۔ سارا نے اسے جانے کے لیے کہا اور خود جوڑے کی صورت میں گیلے بالوں کو لپیٹ دیا تاکہ کسی کو اس کے بارش میں بھیگنے کے بارے میں پتہ نہ چل سکے۔ بلیک کلر کے پرنٹڈ کھدر کے سوٹ میں اس کی رنگت اور بھی نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ سر پر دوپٹہ اوڑھے وہ تیز قدم اٹھاتی کچن کی طرف آ گئی۔ جی مومانی، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ سارا نے کچن میں قدم رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اب کافی فریش لگ رہی تھی۔ بعض دفعہ کسی کا احساس ہی آپ کی تکمیل میں کارگر ثابت ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو، آج تو چہرے پہ الگ ہی نکھار ہے میری بیٹی کے۔ حمیرہ نے آگے بڑھ کر اسے پیار کرتے ہوئے کہا تو وہ شرما کے نگاہیں جھکا گئی۔ اب کیا بتاتی کہ یہ رنگ آپ کے بیٹے کی ہی مرہون منت ہے۔ اچھا، مجھے تم سے ایک کام تھا۔
کسی کے لیے سوپ بنوانا تھا۔ بھائی تم سوپ بہت اچھا بنا لیتی ہو نا، اسی لیے سوچا تم سے ہی کہوں۔ حمیرہ نے جس مقصد کے لیے اسے یاد کیا تھا وہ سامنے رکھ دیا۔ جی مومانی، میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ سارا نے مسکراتے ہوئے حامی بھری۔ پوچھو گی نہیں کس کے لیے بنوا رہی ہوں؟ حمیرہ نے اس کی طرف دیکھ کر شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ استفسار کیا۔ کس کے لیے؟ سارا نے قدرے جھجکتے ہوئے پوچھا، کیونکہ اس کی چھٹی حس نے من میں گھنٹی بجا دی تھی۔ تمہارے میاں صاحب کے لیے۔ اتنی ٹھنڈ میں موصوف بارش میں بھیگتے رہیں، ٹھنڈ لگوا کے بیٹھ گئے ہیں اب۔ اس کو پتہ بھی ہے کہ ٹھنڈ اس پر بہت جلدی اثر کرتی ہے۔ بڑی نفیس طبیعت کا مالک ہے تمہارا شوہر، تمہیں تو چھوٹے بچوں کی طرح اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ حمیرہ کی بات پر سارا جھپ کر رہ گئی۔ ان تمام باتوں کے دوران وہ نگاہیں ہی نہیں اٹھا پائی تھی، جبکہ حمیرہ اپنی فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے ساتھ ہی بیٹے کی نازک مزاج طبیعت پر بھی روشنی ڈال گئیں تاکہ سارا سیوا کے لیے خود کو تیار کر لے۔ تم سوپ بنا کر اسے دے آنا، کھانے میں ابھی تھوڑی دیر ہے، پھر کھانا لگواتی ہوں میں۔ حمیرہ اسے ہدایت دیتی ہوئی باہر چلی گئیں، جبکہ زیبا اس کی ہیلپ کے لیے کچن میں ہی موجود تھی۔ جی مومانی، پھر سے احتشام کے پاس جانے کا سوچ کر اس کی دھڑکنیں ابھی سے۔ سلطان صاحب بھی شام تک چیک اپ کروا کر واپس آ چکے تھے۔ ڈاکٹر نے ڈرپ لگائی تھیں اور ساتھ ہی دوا بھی تبدیل کر دی تھی۔ ڈائٹ کے حساب سے بھی کچھ ضروری ہدایات کی تھیں جن پر شازیہ اپنی کڑی نگرانی میں نظر رکھنے والی تھیں۔ مرد حضرات بھی آفس سے آ چکے تھے۔ جہانگیر تو دل پر پتھر دھرے جی رہے تھے، لیکن طاہرہ رات بھر بیٹے کی یاد میں پاگلوں کی طرح روتی رہتی تھیں۔ ہر آہٹ پہ انہیں لگتا کہ ان کا بیٹا ان کے سامنے آ گیا ہے۔ غیر ارادی طور پر وہ ہر آہٹ پر کان دھرنے لگی تھیں۔ جانے کس لمحے بھی کوئی ایسی گھڑی ہو جب بیٹے کی طرف سے کوئی خبر ملے، لیکن وقت کبھی روتے روتے تو کبھی گھٹ گھٹ کر سرک تک گزرتا جا رہا تھا۔ سب ان کی حالت دیکھ رہے تھے۔ وہ بیمار رہنے لگی تھیں، لیکن سب ہی بے بس تھے۔ کھانے سے قبل سب بھی بی جان کے کمرے میں موجود تھے۔ سلطان بھائی، کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ کیا کہا تھا ڈاکٹر نے؟ سرمد نے اندر داخل ہوتے بی جان کے قدموں کی طرف بیٹھتے ہوئے سلطان صاحب سے دریافت کیا۔ سرمد، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، بس آپ کی بہن بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہیں۔ سلطان صاحب نے مسکرا کے شازیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ہی پریشان ہوتی ہوں، ہے نا؟ ڈاکٹر کیا کہہ رہا تھا کہ اگلی بار اس حالت کے ساتھ آئے تو پورے ہفتے کے لیے ایڈمٹ رکھیں گے، انڈر آبزرویشن رکھیں گے۔ آج بھی ڈرپ لگائی تھی انہوں نے اور ساتھ ہی میڈیسنز بھی چینج کی ہیں۔ شازیہ نے ان کی لاپرواہی پر روشنی ڈالی۔ اللہ پاک صحت دیں گے بیٹا، خیال رکھا کرو۔ ہم میں بھی اور کچھ جھیلنے کی ہمت نہیں ہے اب۔ بی جان نے سلطان صاحب کے لیے دعا کرتے ہوئے کمزور لہجے میں کہا۔ سرمد صاحب اب والدہ سے خیریت دریافت کر رہے تھے جب شازیہ خاموشی سے وہاں سے اٹھیں اور تھوڑی ہی دیر میں ہاتھ میں کچھ لیے کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ شازیہ وہ پرچہ لے آئی تھیں۔ اماں بھی، یہ بلقیس بوا کے تکیے کے نیچے سے ملا ہے، یہ آپ کے لیے ہے اور آقا جان کے لیے لکھا تھا انہوں نے۔ شازیہ نے والدہ کی طرف وہ پرچہ بڑھاتے ہوئے بتایا۔ بی جان نے متعجب نگاہوں سے شازیہ کو دیکھتے ہوئے کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ پرچہ پکڑ لیا، لیکن دوسرے ہی لمحے انہوں نے واپس شازیہ کی طرف بڑھا دیا تھا۔ یہ لو بیٹا، تم ہی پڑھو کیا لکھا ہے اس میں، ہم سنتے ہیں۔ بی جان کے اندر برسوں پہلے والے درد جمع ہو گئے تھے۔ آئیے سرمد بھائی، ہم ذرا نیوز چینل تو دیکھیں۔ بھائی کیا ہو رہا ہے ملک میں، اپنے ارد گرد کی بھی خبر لیں نا۔ سلطان صاحب چونکہ وہ خط ایک نظر سرسری دیکھ چکے تھے اور انہوں نے بھی اسے ادھورا چھوڑ دیا تھا اور واپس شازیہ کو تھما دیا تھا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ یہ باہمی راز و نیاز کی باتیں ہیں جو ہر ایک پر عیا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جس کے لیے لکھا گیا ہے فقط اس کے علم میں ہی لانی چاہیے۔ سرمد اور جہانگیر سلطان صاحب کے ساتھ لاؤنج میں ہی آ گئے تھے اور ٹی وی لگائے نیوز سنتے ہوئے اب ایک ساتھ تبصرے میں مشغول ہو گئے تھے، جبکہ طاہرہ ابھی سر درد کی وجہ سے اپنے کمرے میں ہی تھیں اور حمیرہ سارا کو سوپ کا کہہ کر اوپر بیٹی کی خیریت لینے پہنچی ہوئی تھیں۔ شازیہ نے ان سب کے اٹھتے ہی والدہ کے حکم کے مطابق وہ فولڈ شدہ کاغذ کھولا اور اس پر لکھی تحریر کو پڑھنا شروع کیا۔ رضیہ بیگم اور آقا شمس الدین کے نام، ایک حرمہ نصیب عورت بلقیس بانو کا خط۔
سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں سے شروع کروں۔ بعض اوقات ہمارے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن انسان کی غربت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ الفاظ تک اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں آج بھی وہیں کھڑی ہوں، برسوں پہلے جب میں نے آغا شمس الدین کی محبت کو ٹھکرا کر کسی غیر پر بھروسہ کر کے گھر کی دہلیز پار کی تھی۔ بی جان کا دل بوجھل ہونے لگا تھا، جبکہ اس کاغذ کے ٹکڑے پہ جو جا بجا قطروں کی صورت میں نشان تھے، جو خشک ہونے کی صورت میں کاغذ اکڑ گیا تھا، لگتا تھا بی جان حرف حرف لکھتے ہوئے اس تحریر کو اپنے آنسوں سے سینچ کر اپنی شرمندگی کا پتہ دینا چاہتی تھیں اور معافی کی طلبگار تھیں۔ رضیہ، تمہارے ساتھ کبھی کچھ اچھا نہیں کیا میں نے۔ بڑی تو میں تھی، لیکن ہر بار اپنی جگہ تمہیں قربانی کے لیے پیش کر دیتی۔ پھر کیسے امید رکھوں کہ تم مجھ سے نفرت نہیں کرتی ہوگی یا تم مجھے معاف کر دو گی۔ برسات کی پہلی بوند بی جان کی آنکھوں سے ٹپک کر ان کے دامن کو بھگو گئی تھی۔ میں نے اپنی خواہشات کو مقدم جانا۔ چاچی اور چاچا جی جنہوں نے مجھے نازوں سے پالا تھا، میں نے تو ان کا بھی بھرم نہیں رکھا۔ جنہوں نے مجھے یتیم سمجھ کر اپنی بیٹی سے بھی بڑھ کر پیار دیا۔ آغا جان تم سے عمر میں بہت بڑے تھے، لیکن تم نے زبردستی کے اس باندھے گئے رشتے کو جس خوش اسلوبی سے نبھا کیا کہ دنیا نے بھی تمہاری مثال دی، بلکہ ایسے تو پیار کی شادی کرنے والے بھی نہیں نبھا سکے۔ مجھے دیکھو نا، طالب کا جب مجھ سے دل بھر گیا تو 3 جملے میرے منہ پر مار کر اس نے مجھے اپنی زندگی سے بے دخل کرنے میں 1 منٹ نہیں لگایا تھا۔ تب مجھے ایک ایک کر کے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تھا کہ مجھے وہ دہلیز کبھی پار نہیں کرنی چاہیے تھی جس کے مکینوں کی پناہ گاہوں میں ہر غم سے آزاد، بلکہ کتنی آزاد جی رہی تھی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے آغا شمس الدین کو جو دھوکہ دیا، رشتے کے لیے ہاں بول کر پھر انہیں زبانیں بھر میں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، اور چاچا جی نے اپنی ہی بیٹی کو بلی کا بکرا بنا ڈالا۔ آخر میں بھی کچھ ہی عرصے میں جھولی میں زمانے بھر کی لعنتیں، نارسائیاں اور دکھوں کے بوجھ کے ساتھ ایک بیٹی کو لے کر پھر سے اس دہلیز پر آ پہنچی۔ کیا کرتی اور کہاں جاتی، اور کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں تھا۔ سوچا یا تو معاف کر دیں گے مجھے، خلاصی مل جائے گی، یا مجھے مار دیں گے، خود ان کے دل میں پڑے دکھ سے ان کو خلاصی مل جائے گی، کچھ تو ہوگا نا۔ لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ چاچا جی کا ظرف اتنا بڑا ہے کہ جب مجھے کوئی اپنے گھر کی عزت بنانے کو تیار نہیں تھا، اپنی ہی بیٹی پہ سوتن بنا ڈالیں گے۔ اس دن میرا کلیجہ پھٹ گیا تھا۔ میں کھل کر روئی تھی کہ میں کتنی ناقدری تھی۔ اس شخص نے مجھے صرف اپنی بیٹی ہی نہیں سمجھا، بلکہ ایک شفیق باپ بن کر دکھایا۔ ہو سکتا ہے میرا باپ زندہ ہوتا تو مجھے جان سے مار دیتا، لیکن باوجود اس کے کہ میں تم لوگوں کی خوشیوں کو اور چاچی جی کو کھا گئی، چاچا جی نے پھر بھی اپنی عظمت کا پرچم بلند رکھا۔ یہ نہیں دیکھا کہ اس لڑکی کا کردار اور اس کے تن کا لباس کس قدر آلودہ ہے، بلکہ انہوں نے میرے کردار اور گناہ کو چھپانے کے لیے آغا جی کے ساتھ کی شفاف چادر مجھ پر ڈال دی، تاکہ کسی طرح میرے گناہ اس کے نیچے چھپ جائیں۔ دونوں بھائیوں نے، چچا صادق اور چچا عادل نے مل کر اپنے مرے ہوئے بھائی عزیز کی لاج رکھ لی، حالانکہ وہ لاج اب رکھنے لائق نہیں رہی تھی، اور میں ایک بار پھر رضیہ کے سینے پر مونگ دلنے کے لیے اس کی سوتن بن کر اس کے گھر آ بیٹھی۔ شمس صاحب، میں جانتی ہوں میں آپ کے دل سے تو بہت پہلے ہی اتر چکی تھی، لیکن آپ نے بڑوں کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا۔ رضیہ بہت اچھی تھی، گو کہ وہ مجھ سے چھوٹی تھی، لیکن ہمیشہ مجھے بڑا بن کر دکھایا اس نے، اتنا بڑا کہ مجھے اپنا آپ ہمیشہ اس کے سامنے بہت چھوٹا لگا۔ آج بھی اگر میں اس کے برابر کھڑے ہونے کی کوشش کروں تو مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا لگے گا، ایسے جیسے انسانوں کے درمیان کوئی بونا ہو۔ رضیہ، میں جانتی ہوں تم شمس صاحب کو اکساتی نہیں کہ وہ مجھے بھی برابر حقوق اور وقت دیں۔ ہر بار وہ تمہاری بات مان کر میرے پاس آ تو جاتے تھے،
लेकिन उनकी आंखों में वो नफ़रत कायम थी। उस नफ़रत को देख देख कर मुझे खुद से अपने वजूद से भी वहशत होने लगती थी। कोठे पे बैठी हुई औरत अपना आप किसी गैर को सौंपते हुए शायद इतनी तकलीफ़ से नहीं गुज़रती होगी जिस कर्ब से हर उस रात मुझे गुज़रना पड़ता था। ना ही मैं उस वक्त जीती थी और ना ही मौत गले लगाती थी। उन दोनों के दरमियान मैं बेबसी से झूलती रहती थी। फिर एक रात मैंने आगा शमसुद्दीन के सामने हाथ बांध दिए। मुझ में अब ये नफ़रत में लिपटी मोहब्बत सहने का यारा नहीं है। अगर आपका दिल मुझसे राज़ी नहीं है तो आप ख़ुद को अज़ियत में मुब्तला क्यों करते हैं? आप ख़ुद को इस अज़ियत से आज़ाद कर सकते हैं। मैं आप पे राज़ी हूँ और क़यामत तक राज़ी रहूँगी। और फिर शम्स साहब उस अनचाहे रिश्ते से कागज़ी हैसियत से तो बंधे रहे, लेकिन वैसे उन्हें उस मनचाहे रिश्ते से खुलासी मिल गई थी। फिर तुम्हारे लाख उकसाने पर भी वो मेरी तरफ कदम नहीं बढ़ा सके, क्योंकि मैंने उनके दिल का बोझ ये कहकर कम कर दिया था कि मैं राज़ी हूँ, मेरी बाबत कोई सवाल जवाब नहीं होगा आपसे। और उसके बाद गो कि मैंने ख़ुद को अपने कमरे तक ही महदूद कर लिया। लेकिन नफ़रत में लिपटी वो खैरात में दी जाने वाली मोहब्बत से बहुत बेहतर था। मैंने यही कहा था आगा शम्स से कि आप सब के एहसानों के बोझ तले पहले ही इतना दब चुकी हूँ कि मुझ में और हिम्मत नहीं कि इस बोझ को उठा सकूँ। आप रज़िया के साथ खुश रहें, मैं भी खुश हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बच्ची को अपना नाम दे दें। और उस शख्स ने अपने अहद को निभाया, मेरी बेटी को शहज़ादियों की तरह ही रखा, मेरी और उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा। जानती हूँ रज़िया, उसके पीछे भी तुम्हारा ही हाथ था। तुम्हें देखकर ना कभी कभी रश्क आता था कि मेरी चचाज़ाद बहन ऐसी है, और कभी हसद होता था कि मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ। मैं सोचती थी कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है रज़िया, सबके सामने दिखावा करती है अच्छेपन का। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे पता चला कि तुम वाकई में बहुत अच्छी हो रज़िया। तुमने कभी अपनी और मेरी बच्ची में फ़र्क नहीं किया था, बस उसके नसीब ही ऐसे लिखे थे। तुमने उसका अच्छी जगह रिश्ता किया। कितना खुश थी वो। मियाँ बीवी एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। अमीन को जैसे ही खबर मिली कि हम उसकी हरमा नसीब बीवी को अस्पताल लेकर जा रहे हैं, खुशी में वो हॉस्पिटल जल्दी पहुंचने के चक्कर में पागलों की तरह ड्राइव कर रहा था। जल्दी में अपना ही एक्सीडेंट करवा लिया और जान से हाथ धो बैठा। मेरी करम चली बेटी ये खबर सह ना पाई और बेटी के जन्म के बाद वो भी जल्द ही इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैं सोचती थी कि आशा कितनी बदनसीब है, कितना भारी पैर है उसका। मेरी बेटी को और अपने बाप दोनों को ही खा गई। लेकिन इस ख्याल को बहुत पहले झटक कर मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से उसकी परवरिश की थी। यकीन करो कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन तुम लोगों को और मुझे भी क्या पता था कि मैं जिसकी परवरिश कर रही हूँ और तुम सब जिसके लाड उठाते नहीं थकते, वो आसीन का सांप निकलेगी। एक दिन इस घर की खुशियों को डस कर मेरी तरह अपनी हद पार कर जाएगी। देखो ना रज़िया, कल तक तुमने खुद को कुर्बान किया था और आज तुम्हारी औलाद ने, तुम्हारी नवासी ने तुम्हारी लाश रख ली। तुमने जो अमल किया तुमने वही वसूल किया, और मैंने जो किया मुझे सूद समेत मिल गया। इस उम्र में इस लड़की ने तमाम तर खिदमतों का सिला इस अंदाज में दिया है कि मत पूछो इस दिल पे क्या गुजर रही है। आज चाचा जी और चाची जी के दुख का अंदाज़ा हुआ है। किस कर्ब से गुजरे होंगे वो जिनका कोई कसूर ही नहीं था। मैं तो फिर कसूरवार हूँ, सबकी मुजरिम हूँ। मैंने जो धोखा, जो दर्द बरसों पहले तुम लोगों के सीने में उतारा था, आज बिलाखिर वो मेरे पास पलट ही आया, यहाँ सीने में आकर खूब गया है। ऐसे कि सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है। पता नहीं ये सांसें मोहलत देंगी या नहीं, लेकिन तुम दोनों से नज़र मिलाने की आज भी मेरी औकात नहीं है। अब तो रही सही कसर भी निकल गई है। आशा का फैसला आप दोनों पर छोड़ रही हूँ। अगर आप लोग उसका खून भी कर देंगे तो मैं बहैसियत उसकी सरबराह नानी के वो खून तुम लोगों को बख्शती हूँ। मुझे तो लगता है चाचा जी ने बरसों पहले मुझे मौत के घाट उतार दिया होता,
یا میں خود اس جہاں کو الوداع کہہ دیتی تو آج ایک بار پھر سے تم لوگوں کی مجرم بن کر کٹہرے میں نہ کھڑی ہوتی۔ میں نے خود کو ہمیشہ علیحدہ رکھا، کوشش کی تم سب پر اپنی نحوست کا سایہ نہ پڑنے دوں۔ اس لیے رضیہ، تمہارے بہت بار کہنے کے باوجود بھی میں کوشش کرتی تھی کہ زیادہ تر خود کو اپنے کمرے تک ہی محدود رکھوں۔ بہت کم تم لوگوں کے درمیان بیٹھتی تھی کہ کہیں میرے منہ سے کچھ ایسا ویسا نہ نکلے کہ تم لوگوں کو برا لگے۔ لیکن تنہائیاں کاٹنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میری نواسی نے تو جیسے مجھے اس دنیا سے ہی رخصت کرنے کی پوری تیاری کر رکھی تھی۔ ایک اور بات کی معافی بھی چاہتی ہوں جو شاید ناقابل تلافی ہو۔ جن دنوں شازیہ لوگ وطن لوٹے تھے، انہی دنوں میں آگے پیچھے مجھے خواب میں آشا کی ماں ملی تھی، جو آشا کو لے کر بہت فکر مند تھی اور روتی جا رہی تھی۔ میں نے اسے بہت دلاسا دیا، بس اسی میں میری آنکھ کھل گئی۔ میں بڑی بے چین ہو گئی، آشا کو دیکھنے اس کے کمرے میں گئی، لیکن آشا وہاں نہیں تھی۔ میں نے کچن میں، باہر، اندر، خالی کمروں میں ہر جگہ دیکھا، وہ نہیں تھی۔ میں ڈر گئی، پھر سوچا شاید احتشام کے پاس گئی ہو، بچے ہیں نا۔ لیکن میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے اسے احمد کے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے گئی، اسے خوب سنائی، ڈرایا، دھمکایا بھی، پھر پیار سے بھی سمجھایا، مگر اس نے مجھے یقین دہانی کروائی کہ ایسی کوئی بات نہیں جیسا میں سوچ رہی ہوں۔ احمد کو سارا کے لیے گفٹ خریدنا تھا، بس اس نے مشورے کے لیے بلایا تھا، آگے سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے تو اسے بہت سمجھایا تھا کہ اگر کوئی اور دیکھ لیتا، وہ بھی جوان بچہ ہے اور تو بھی جوان ہے، اگر تو ویسے بھی گئی تھی، لیکن رات کی اس پہر کسی غیر مرد کے کمرے میں قدم رکھنا تو دور جھانکنا بھی عورت کے کردار کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ پھر تو اس کے کمرے سے نکلی ہے، کوئی بات ہے تو مجھے بتا دے، ورنہ جیتے جی مر جاؤں گی میں۔ لیکن اس کی آنکھوں پہ کم عقلی کی پٹی بندھی تھی، اسے میری باتیں سمجھ نہیں آئیں۔ بس جواب میں اس نے کہا کہ وہ آئندہ خیال رکھے گی۔ میرے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ حالانکہ یہ بات ماننے والی نہیں تھی، لیکن نہ مان کر بھی کدھر جاتی۔ پھر کئی روز میں رات بھر جاگ کر اس پر نظر رکھتی، لیکن اس کے بعد کچھ روز کی پہرے داری پر مجھے محسوس ہوا کہ ایسا کچھ نہیں، جبکہ میں سدا کی بے وقوف یہ نہیں سمجھ پائی کہ بچے ہم سے تیز ہیں۔ ظاہر ہے وہ بھی کچھ روز تو ملنے میں احتیاط برتیں گے۔ آپ لوگوں کو اس لیے نہیں بتایا کہ مجھے لگا وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اور ویسے بھی کچھ روز بعد تو شادی ہے۔ ایسے ہی بات بنا کر میں آشا کے لیے آپ سب کے دلوں میں وسوسے اور نفرت بھر دوں گی، لیکن مجھے آپ لوگوں کے علم میں یہ بات لانی چاہیے تھی۔ باقی آپ لوگ جو بھی فیصلہ کرتے مجھے منظور ہوتا۔ بس اب تمام ہمتیں جواب دے چکی ہیں، میں اپنی تمام غلطیوں اور گناہوں کا اعتراف کر چکی ہوں۔ ہو سکے تو جس کشادہ دلی سے مجھے اپنی زندگیوں میں جگہ دی، اپنے گھر میں جگہ دی، اسی بڑے دل کا مظاہرہ کر کے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ دعا مانگتی ہوں کہ اب رات میں یہ تحریر لکھ رہی ہوں، اگلی رات نصیب ہونے سے پہلے ہی یہاں سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاؤں اور آپ کے لیے مزید تکلیف کا باعث نہ بنوں۔ اس ہرما نصیب بلقیس کی تمام خطاؤں کو اپنے بچوں کا صدقہ سمجھ کر بخش دینا۔ خدا تم دونوں کو اپنے اس خوبصورت آنگن کے ساتھ سلامت رکھے۔ میری ہر سانس تمہاری قرضدار تھی، آخری سانسوں کے ساتھ معافی کی طلبگار، بلقیس بانو۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تو جناب کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ کھلی گیا نا بوا جی کا راز؟ تو جناب جڑے رہیے کلاسک انٹرٹینمنٹ کے ساتھ، جہاں آنے والے ایک ساتھ میں آپ کو پتہ چلنے والا ہے کہ آخر آشا اور احمد کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا نیکسٹ ایپیسوڈ کا، جو بہت جلد ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ ٹل دین اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ سلطان صاحب بھی